हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आवाज़ काफ़ी डल आ रही होगी मेरी, आई नो। तो मैं अभी जिन और जैनब की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। महक अमर की स्टोरी आ गई है बट मैं उसे कल सुनाऊँगी। तो जैसे ही आप लोगों को पता होगा जेने और जैनब की स्टोरी कहाँ तक पहुँची, फिर भी मैं एक बार रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कि सानिया आती है मिलना, और सानिया और मतलब कि ऐसे ही सीन होता है तारा का। तो उस पर मैं इतना फोकस नहीं करती हूँ, मुझे नहीं लगता ऐसा इन लोगों का कोई सीन होने वाला है। बट अगर हुआ तो, अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं इन लोगों पे मतलब इन लोगों पे थोड़ा फोकस कर दूँगी, वरना नहीं। तो क्योंकि मेन लीड कैरेक्टर्स पे फोकस करती हूँ मैं ज़्यादा, तो देखते हैं इन लोगों का क्या होगा सीन। बट मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो चलिए जेने और जैनब पे आती हूँ। तो आप लोगों को पता होगा जेने और जैनब का कि दारा ने मतलब कि जेनिया को जानबूझकर फंसा दिया था। उसे पता था कि जैनब उसकी सुन रही है बातें, बट फिर भी फंसा दिया था तारा ने उसे जानबूझ के। तो क्या होता है कि जैनब, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि जीना ने जैनब को छुड़ैल बोला था, तो जैनब वहाँ से नाराज़ होके चले जाते हैं। तो थोड़ी देर बात करने के बाद तारा से जब जीना नीचे आती है तो देखती है कि जैनब बैठ के सामने से बातें कर रही होती है। तो जैनब उसकी तरफ देखती है तो गुस्से से जैनब उठ के वहाँ से मतलब चली जाती है, उसकी तरफ नज़र फेर के दूसरी जगह सानिया को लेके चली जाती है। तो जैनब को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। फिर वो अपने चाचू से बात करने लगती है। तो फिर सबके जाने के बाद, मतलब सानिया के जाने के बाद अली के, तो क्या होता है कि रात होती है। तो जब जैनिया अपने रूम में जाती है तो देखती है कि जैनब लेटी हुई होती है। और जैसे जैनब देखती है जैनिया को अपने रूम में, तो वो पहले आँख खोल के देखती है और फिर आंखें बंद करके लेट जाती है। तो मतलब कि जैनिया देखती है कि जैनब ने आंखें खोल के देखी उसको और फिर आंखें बंद कर ली। तो जैनिया जाती है जैनब के पास, बैठती है और उसके कान के पास जाती है, कहती है जान मुझसे नाराज़ हो क्या। तो जैनब अपनी आंखें खोलती है और जैनिया को धक्का देते हुए उठ के बैठ जाती है। तो जैनिया खींच के जैनब को अपने ऊपर लिटाती है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलती है सॉरी ना। तो जैनब कहती है नहीं मैं तो छुड़ैल हूँ ना। तो छुड़ैल पे ज़्यादा मतलब हाईलाइट करके बोलती है कि नहीं मैं तो छुड़ैल हूँ ना। तो जैनिया कहती है खूबसूरत भी तो बोला था, मैंने बोला था कि खूबसूरत छुड़ैल, ये भी तो बोला था ना, इस पे भी तो ध्यान दो। तो जैनब कहती है कि तो जैनब कहती है कि छोड़ो मुझे मुझे छोड़ो। तो जैनब उसका गाल घिसती है और कहती है कि अच्छा सुनो ना। तो जैनब कहती है मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, आप मुझे छोड़ो। तो फिर जैनब उसको अपने नीचे करके उसके ऊपर आ जाती है और उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कि सॉरी कर रही हो ना, मान भी जाओ। तो जैनब कहती है कि नहीं मैं नहीं मान रही हूँ। तो फिर जैनब कहती है अच्छा अच्छा रुको रुको। फिर जैनब उसके लिप्स पे किस करने लगती है। तो फिर जब उसके वो मतलब किस करती रहती है जैनब को, तो फिर जब वो किस करना रोकती है तो जैनब उसको धक्का देती है और कहती है कि अब बस करो भी। तो जिन्हें कहती है कि अच्छा माफ़ कर दो ना, सॉरी बोलो, ये सब ना उस तारा का किया धरा है। तो जैनब बोलते हैं हाँ अब तो बच्ची है ना, उसका मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम तो लगाइए भी मत, उनका किया धरा है मतलब उन्होंने कुछ भी बोला और आप मान लेंगी, आप बच्ची थोड़ी ना है। आपके दिल में जो था आपने तो मुझे वही बोला ना, आपके दिल में तो वही था मुझे बोलने के लिए, मैं तो आपको चुड़ैल नज़र आती हूँ। तो जिन्हें कहती है अल्लाह तौबा कितना बोलती हो तुम। तो जैनब कहती है हाँ अब तो मेरी बातें भी बुरी लगने लगी होगी आपको। तो जेनिया कहती है कि वैसे मेरे दिल में बहुत कुछ है, रुको मैं करके दिखाती हूँ। तो फिर जैनब को किस करने लगती है। तो जैनब कहती है छोड़ो मुझे छोड़ो। तो जेनिया कहती है अच्छा एक शर्त पे छोड़ूंगी। तो जैनब कहती है क्या शर्त है बताओ। तो जेनिया कहती है मुझे माफ़ कर दो ना, आप सॉरी बोल रहे हो तो मैं नाराज़ तो नहीं हो ना मुझसे, बताओ। तो उसका नाक खींचते हुए बोलती है। तो जैनब कहती है अच्छा ठीक है नाराज़ नहीं हो, अब छोड़ो मुझे। तो फिर जीनिया साइड होके लेट जाती है और कहती है अच्छा ठीक है छोड़ दिया।
تو پھر زینب جینیا کو ایک نظر دیکھتی ہے اور بلینکٹ پورا اوپر کر کے لیٹ جاتی ہے۔ تو صبح ہوتی ہے تو دونوں سو جاتے ہیں، جینیا بھی سو جاتی ہے۔ تو صبح ہوتی ہے تو قاسم تارا کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیسے ہو تارا؟ تو تو قاسم بیٹھ جاتا ہے اور تارا بولتی کہ یار میں اچھا ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ تو قاسم بولتے کہ میم میں تو ٹھیک ہوں، بس آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کی فکر ہو رہی تھی تو مطلب میں نے سوچا چلے آؤں۔ تو تارا کہتی ہے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں قاسم، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تو تبھی جینیا آ جاتی ہے اور پھر قاسم کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جینیا کہتی ہے ارے کھڑے کیوں ہو گئے قاسم، بیٹھو نا۔ تو قاسم کہتے ہیں ارے نہیں میم میں کیسے؟ تو جینیا کہتی ہے ارے بیٹھ جاؤ، کیا ہو گیا؟ تو قاسم بولتے ارے نہیں میم میں آپ کی، تو وہ زیادہ نہیں بول پاتا۔ تو جینیا اس کو گھورتے ہوئے کہتی کہ کیوں مجھ میں کانٹے لگے ہیں کیا؟ چپ چاپ بیٹھو میرے پاس۔ تو پھر دوسری چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے قاسم۔ تو وہ لوگ ضروری بات کرنے لگتے ہیں۔ تو جینیا کہتی کہ قاسم عمران کا کیا بنا؟ تو قاسم کہتے ہیں ہاں میم بس ہم اسی کام پہ ہیں۔ تو جینیا کہتی کہ کام وام نہیں، اتنا ہی بولتی کہ تبھی اس کی چاچی کی چیخنے کی آواز آتی ہے اور پھر جینیا اور تارا قاسم تینوں نیچے بھاگ کے آتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کیا ہو گیا۔ تو جیسے وہ لوگ نیچے آتے ہیں تو اس کی چاچی مطلب کہ کیا ہوا چاچی اتنا بولتے ہی جینیا کی بات گلے میں اٹک جاتی ہے، کیونکہ سامنے کا منظر دیکھ کے جینیا کی ہنسی نہیں رک رہی ہوتی ہے۔ مطلب کلثوم نے وائٹ ڈریس پہنا ہوتا ہے اور پورا چڑیلوں والا گیٹ اپ کیا ہوتا ہے۔ تو وہیں زینب اس کو دیکھ کے ہنس رہی ہوتی ہے اور بٹ اس کی چاچی کافی زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے۔ تو کلثوم کہتی ہے زینب کی طرف مسکراتے ہوئے کہ اب بھی آج کل آپ کو چڑیل کافی زیادہ پسند آنے لگے نا، تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں ایسے گیٹ اپ کر لوں۔ تو زینب حیران ہو کے زینب کی طرف دیکھتی ہے اور کلثوم کی طرف دیکھتی ہے اور غصے سے کہتی ہے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے، چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ اور صحیح سے تیار ہو جاؤ، سمجھی؟ غصہ مت دلانا مجھے اب۔ تو زینب چلی جاتی ہے، زینب نہیں کلثوم چلی جاتی ہے۔ تو کلثوم 2-3 سیڑھی چڑھی ہوتی ہے تبھی مطلب زینب کی چاچی کہتی ہیں کہ زینب یہ کیا ہو گیا بیٹا، تمہارے ہاتھ سے خون آ رہا ہے؟ تو زینب اپنا ہاتھ چھپاتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں چاچی وہ ایکچولی کچن میں کام کرتے ہوئے نا ہلکا سا کٹ لگ گیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو زینب دیکھتی ہے اس کے پاس، اس کا ہاتھ پکڑ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے یہ ہلکا سا کٹ ہے؟ اتنا زیادہ چوٹ لگی ہے تمہیں ہلکا سا کٹ دکھائی دے رہا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ یہ تمہیں کہاں سے ہلکا سا کٹ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھ لو تمہارے ہاتھ میں سے کتنا خون آ رہا ہے۔ تو زینب اس سے ہاتھ چھوڑا کے کمرے میں بھاگ جاتی ہے۔ تو زینب سب کو دیکھنے لگتی ہے، سب اس کا منہ دیکھنے لگتی ہے کہ آخر کیا ہوا۔ تو زینب بھی پیچھے پیچھے زینب کی چلی جاتی ہے اور کہتی ہے میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ تو جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ زینب فرسٹ ایڈ کٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو زینب جا کے اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ تو جب مطلب کہ زینب فرسٹ ایڈ کٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو زینب اس کے پاس جاتی ہے اور اس کو کاٹن سے اس کے بلڈ صاف کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے ناراض ہو کیا زینب؟ تو زینب کہتی ہے کہ میں نے کلثوم کو وہ بات نہیں بتائی، مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیسے پتہ چل گئی وہ بات، میں نے سچ میں نہیں بتایا، اور ایسا کیا کہ اپنی معصومیت سے مطلب چہرہ بنا کے اپنی گردن نیچے جھکا لیتی ہے۔ تو زینب کہتی ہے میری جان میں نے تم سے وہ نہیں پوچھا، میں نے تم سے یہ پوچھا کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو ابھی بھی؟ تو زینب کہتی ہے میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں، آپ نے تو مجھے خرید کے لایا ہے نا، اب میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ تو سیڈ ہوتے ہوئے بولتی ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اتنا بولتے ہیں۔ تو زینب اس کے چہرے کو اوپر کرتی ہوئے اس کے لپس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے چپ ہو جاؤ، ایسا نہیں کہتے، اور تم یہ سب کیوں سوچتی ہو، تم تو میری جان ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم ایسا الٹا سیدھا مت سوچا کرو نا، تمہیں سوچنا تو تم میرے بارے میں سوچو۔ تو زینب منہ بناتے ہوئے کہتی ہو میں کیوں آپ کے بارے میں سوچوں؟ تو زینب اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے ظالم بیوی کہیں کی۔ تو زینب مسکراتے کہتی ہے آپ بھی ظالم ہسبینڈ ہو۔ تو زینب کہتی ہے میں تمہیں اچھی کب لگوں گی، مطلب معصوم بنتے ہوئے کہتی ہے۔ تو زینب کہتی ہے آپ مجھے کبھی اچھی نہیں لگو گی، آپ بہت بری ہیں، ہاں مجھے آپ کی نوز کافی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو زینب نیچے جھکتے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا تو پھر ٹچ کرو میری نوز کو۔
تو زینب چھونے والی ہوتی ہے، پھر گھبرا کے کہتی ہے نہیں نہیں میں نہیں کروں گی، تو زینب کہتی ہے کرو نا، اور ایسا کہتے ہوئے زینب اسے اپنے قریب کھینچتی ہے اور اسے کس کرنے لگتی ہے، تو زینب بھی اس کے نیک پہ ہاتھ رکھتی ہے اور اس کی کس کرنے لگتی ہے، مطلب اس کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ تو زینب یہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ مطلب زینب اسے کس کر رہی ہے، تو زینب کو اور پھر زینب اس پہ اس سے دھیان ہٹاتی ہے اور اسے پیشنس سے کس کرنے لگتی ہے، اینڈ وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے میں کھوئے ہوئے تھے۔ تبھی تارا آتی ہے اندر، وہ کہتی ہے سیریسلی کہ او سوری یار مجھے نہیں پتا تھا، مطلب کہ جیسے دروازہ کھلتا ہے تو زینب خود کو دور کر لیتی ہے اس سے، اور تارا بولتی ہے کہ آئی ایم سو سوری مجھے نہیں پتا تھا یار، میں غلط ٹائم پہ آ گئی کیا۔ تو زینب کہتی ہے کہ غلط ٹائم پہ نہیں آئی، تو جان بوجھ کے آئی ہوگی، تجھے پتا ہے میں اکیلے نہیں رہتی، تو پھر بھی آ جاتی ہے اپنی ٹانگ گھسانے میرے میٹر میں۔ تو تارا کہتی ہے کہ چپ کر، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے یہ پتا تھا تمہیں دروازہ بند کر لینا تھا۔ تو زینب کہتی ہے ہاں ہاں بڑھیا ہی۔ تو تارا بولتی ہے اچھا چل تو اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے میرے ساتھ چل۔ تو زینب تارا دونوں مطلب باہر کے لیے نکل جاتے ہیں، تو تارا ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے، تو زینب کہتی ہے ارے کیا بات ہے بتانا مجھے، تو تارا بولتی ہے کہ چل سرپرائز ہے تیرے لیے، تو زینب کہتی ہے ارے کار میں چلا لیتی ہوں نا، تو کار کیوں چلا رہی ہے، مطلب ابھی تبھی تو تھوڑی بہت ٹھیک ہوئی ہے اور تو کار کیوں چلا رہی ہے۔ تو تارا بولتی ہے کہ یار تو شانت رہ اور بس دیکھتی جا۔ تو زینب کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے۔ تو زینب ایک مطلب کہ اس کے پرسنل فارم مطلب ہوتا ہے وہاں پہ، مطلب اس کا ایک ولا ہوتا ہے جیسے کہ مطلب کافی زیادہ پرسنل ہوتا ہے جنگل سائڈ میں، وہ وہاں پہ جاتی ہے۔ تو زینب کہتی ہے کہ آج یہاں کی یاد کیسے آ گئی، تو تارا بولتی ہے چل نا، تو پھر دیکھتی ہے کہ قاسم بھی باہر کھڑا ہوتا ہے اور کچھ گارڈس ہوتے ہیں، تو تارا بولتی ہے کہ قاسم زینب آ گیا، کیوں نہ اسے لائیو شو دکھائے۔ تو زینب حیرانی سے بولتے ارے کیا ہوا، کیا دکھانا ہے بتاؤ بھی مجھے، اتنا زیادہ سسپینس کیوں رکھ رہے ہو تم دونوں۔ تو قاسم مسکراتے کہتے کہ میم آپ دیکھ کے نا خوش ہو جائیں گے۔ تو زینب کہتی کہ اچھا کیا بات ہے، تو زینب کہتی ہے آپ اندر تو آئیں میم۔ تو زینب اندر کی طرف نکل جاتی ہے، تو قاسم اسے اندر لے کے آتا ہے، تو پھر زینب مطلب حیران ہوتی ہے، پھر دیکھتی ہے اندر تو ایک آدمی کو انہوں نے چیئر پہ باندھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں پہ پٹی کیا ہوتا ہے، تو جسے دیکھ کے زینب کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، مطلب بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے حد تک، مطلب اس کے چہرے پہ خوشی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو عمران کو پکڑ لیا ہوتا ہے ان لوگوں نے، جس نے تارا کو مطلب جس نے اسے شوٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ دیکھ کے زینب خوش ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے واہ قاسم کیا کام کیا ہے تو نے، اب آئے گا نا مزہ۔ تو زینب اس کے پاس آتے اور کہتی کیسے ہو عمران انکل، آپ ٹھیک ہو نا، دیکھ لو میں آپ کے دوست کی بیٹی ہوں، ہم وہی لڑکیاں ہیں جو آپ کے سامنے کچھ نہیں ہیں، اور آپ ہمارے سامنے اتنے پیار سے بیٹھے ہیں نا، ہمیں کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے، مطلب اچھا فیل ہو رہا ہے ایسے آپ کو دیکھ کے، کچھ کھائیں گے۔ تو زینب مسکراتے کہتی ہے، تو عمران کہتا ہے تم دونوں لڑکیوں کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ جو تم دونوں اتنے کود رہی ہو نا بس دیکھتی جاؤ میں کیا کروں گا۔ تو زینب کہتی ہے اوفو انکل آپ بھی نا بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، آپ بتائیں کیسی ہے، ہم نے تو سوچا ہے آپ پہلی بار آئے ہیں نا ہم سے ملنے، ہم تو سوچ رہے ہیں کہ آپ کی اچھے سے خاطر کریں۔ تو تارا ہنسنے لگتی ہے، کہتی ہے میں بھی کروں گی زینب۔ تو زینب کہتی ہے ارے ملے گا یار تجھے بھی ملے گا، پورا موقع ملے گا، آخر یہ میرے پاپا کے پیارے دوست ہیں، ان کی خاطر میں کیسے کوئی کمی چھوڑ سکتی ہوں میں۔ تو تارا اور زینب دونوں ہنسنے لگتی ہے، تو بولتے کہ میں تو تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں، اب میں جان سے مار دوں گا۔ تو تارا بولتی کہ کیا مارے گا چوزے، ابھی مطلب ابھی تو ایسے بندھا پڑا ہے، تو پہلے یہ سوچ تو یہاں سے نکلے گا کیسے، یہ تو کافی زیادہ سیریس ایشو ہے نا۔ تارا اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، پھر اس کی آنکھیں کھول دیتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے عمران سامنے زینب اور تارا قاسم ہوتے ہیں، تو بولتے ہیں کہ تم لوگوں کو تو اب میں چھوڑوں گا نہیں، بس دیکھتے جاؤ۔ تو تارا بولتی ہے او ہو انکل اس بڑھاپے میں اتنا زیادہ مطلب کہ پریشر کیوں لینا ہے آپ کو۔ تو بولتی مطلب عمران بولتے کہ تجھے نا وہ گولی دل پہ لگتی ہے نا تو مزہ آتا ہے، یہ جو تو اتنا کود رہی ہے نا مر جاتی تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اتنا سنتے ہی زینب کو غصہ آ جاتا ہے، اور مطلب وہاں پہ ٹیبل پہ رکھا ہوا جگ ہوتا ہے شیشے کا، وہ مار دیتی ہے عمران کے سر پہ، اور عمران کرسی لے کے گر جاتا ہے، تو اس کے سر سے خون آنے لگتا ہے۔ تو مطلب کہ تارا اشارہ کرتی ہے قاسم، تو قاسم بولتے ہیں کہ جی میم، تو بولتی کہ اٹھاؤ اس گدھے کو، تو پھر اٹھاتی ہے، مطلب قاسم اٹھاتا ہے عمران کو،
تو اس کے سر سے خون آنے لگتا ہے، تو وہ درد سے چلانے لگتا ہے۔ تو جینہ بولتی کہ اب دیکھ تیرا وہ حال کروں گی نا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر تھوڑی دیر میں عمران بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو جینہ بولتی کہ قاسم تم ذرا برف لے کے آؤ، اس کی اچھے سے خاطرداری کریں گے ہم لوگ۔ تو تارا بولتی ہے کہ برف کیوں، کیا کرنا ہے تجھے برف کا، اسی تو آ رہا ہے نا۔ تو جینہ اس کو چڑھتے ہوئے کہتی ہے چکھوں گی، کھاؤں گی، دیکھوں گی کیسا آتا ہے برف کا ٹیسٹ۔ تو تارا بولتی ہے کہ بٹ تجھے برف کا ٹیسٹ کیوں لینا ہے رے پاگل۔ تو جینہ بولتی ہے چپ ہو جا ورنہ تیرا بھی یہیں گلا گھونٹ کے مار دوں گی میں، تو تیرا نا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو ہمیشہ پاگل کی پاگل رہنے والی ہے۔ قاسم تمہیں تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کام ہے، جاؤ تم، اور اسے ہوش آئے تو مجھے ترنت بتانا۔ تو قاسم جاتا ہے اور کہتا ہے سچ میں تارا میم کا نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی من میں یہی سوچتا ہے۔ تو تارا اپنا فون لے کے گیم کھیلتے ہوئے باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ ڈور لاک کر کے مطلب کہ بیٹھ جاتے ہیں ہال میں، تو تارا بیٹھ کے گیم کھیل رہی ہوتی ہے۔ تو پھر جب وہ جینہ آتی ہے تو دیکھتی ہے تارا کافی زیادہ ہرٹ، اور مطلب ہرٹ ہوتی ہے اور افسوس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے منہ لٹکا ہے۔ تو جینہ گھبرا کے آتی ہے اور پوچھتی کہ کیا ہو گیا میری جان، تو ایسے منہ بنا کے کیوں بیٹھی ہے۔ تو تارا بولتی ہے کیا بتاؤں جینہ شاہ تجھے میں۔ تو یہ نام سنتے ہی جینہ ہنسنے لگتی ہے اور ہنسی روکتے ہوئے کہتی ہے ارے کیا ہوا، تو ایسے کیوں بول رہی ہے۔ تو تارا بولتی کہ کیا بتاؤں یار، میں کیا بتاؤں مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو جینہ بولتی ارے ہوا کیا ہے بول نا۔ تو تارا بولتی کہ یار وہ میں گیم کھیل رہی تھی اور 5واں لیول کب سے پار ہی نہیں ہو رہا ہے، میں بار بار ہار جا رہی ہوں۔ اتنا سنتے ہی جینہ اس کے اوپر غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے پاگل لڑکی، مجھے لگا کیا سیریس ایشو ہو گیا، مطلب تیرا فون میں پھر سے توڑ دوں گی قسم سے میں بتا رہی ہوں۔ تو تارا بولتی کہ تجھے کیا پتا گیمس کا، نکل جا یہاں سے مت بول، تجھے کیا پتا کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو جینہ بولتی ہے نا تو سچ میں پاگل ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جینہ اپنا گلا لینے جاتی ہے تاکہ عمران کو مار سکے۔ تو وہ لیتی ہے اور بلٹس بھری ہوتی ہے، تبھی مطلب وہ پھر اس کا نا بکس دیکھتی ہے تو اسے زینب کا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ وہ بکس پڑھ رہی ہوتی ہے، کیسے مطلب کیسے لگتی ہے۔ اور وہیں دوسری طرف زینب کو بھی اسی کا خیال آ رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو اب زینب جینہ کو پسند کرنے لگتی ہے، لیکن زینب ڈرتی ہے جینہ سے یہ سب بولنے سے، مطلب وہ بھی ابھی جینہ کو ہی مس کر رہی ہوتی ہے، اور مطلب مس نہیں بہت زیادہ مس کر رہی ہوتی ہے مطلب کہ۔ اور جینہ نے اب اس کو فون دلا دیا ہوتا ہے، تو وہ بار بار فون پہ جینہ کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جو کہ تارا نے سیو کرا ہوتا ہے۔ تو وہ مطلب اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ ڈر کے مارے مطلب فون کرنا چاہتی ہے بٹ فون نہیں کر رہی ہوتی ہے، بٹ پھر وہ ہمت کر کے، اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے، ہمت کر کے وہ فون کر ہی دیتی ہے۔ تو جینہ جو کہ فون پاس میں رکھا ہوتا ہے، مطلب جیب میں رکھا ہوتا ہے، اور وہ بلٹ بھری ہوتی ہے، تو وہ اپنا فون اٹھاتے ہیں اور فلیش پہ دیکھتی ہے کہ زینب کا فون آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کے مسکرانے لگتی ہے اور پھر جلدی سے ایکسائٹیڈ ہو کے جینہ فون اٹھاتی ہے اور کہتی ہے سویٹ ہارٹ کیسی ہو تم۔ تو جینہ بولتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ۔ تو جینہ مسکراتے ہی کہتی کہ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، تمہارا فون آ گیا نا اب تو میں بہت ٹھیک ہوں، بٹ مجھ معصوم کی کیسے یاد آ گئی آپ کو۔ تو زینب کہتی ہے نہیں مطلب کہ وہ آپ کہاں ہو، کب تک آؤ گی گھر۔ تو زینب سے پوچھتی کہ آپ کب تک آؤ گے۔ تو جینہ کہتی کہ آپ حکم کرو تو میں ابھی آ جاؤں میری جان۔ تو زینب کہتی ہے نہیں میں بس پوچھ رہی تھی۔ تو جینہ کہتی ہے میری یاد آ رہی ہے کیا آپ کو۔ تو جینہ کہتی ہے کہ زینب کہتی ہے ہاں مطلب نہیں میرا مطلب ہے نہیں، میں بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ تو جینہ ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے او ہو آپ ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ تو جینہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے بڑبڑاتی کہ جینو یار تو بھی کچھ منہ بولتی ہے۔ تو جینہ مسکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے لو یو۔ زینب شرماتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ تو جینہ بولتی ہے کہ اچھا تم میری جان ہو، لیکن ابھی تم اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے، میں بعد میں فون کروں گی، میں آ جاؤں گی گھر پہ۔ تو زینب کہتی ہے رکو نا رکو پلیز رکو نا۔ تو زینب بولتی ہے ہاں حکم کرو میری جان میں رکی ہوں۔ تو زینب کہتی ہے کہ آپ بھی اپنا بہت خیال رکھنا اور جلدی آ جانا۔ تو زینب بولتی ہے ہاں آ جاؤں گی، اور ایسے کہہ کے فون کٹ کرتی ہے مسکراتے ہوئے۔ تو زینہ کو کافی اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے اور زینب بھی کافی ریلیکس ہوتی ہے مطلب زینہ سے بات کر کے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے کافی اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں۔
تو جینیہ مطلب کہ فون کٹ کر رہی ہوتی ہے اس کا، تبھی پیچھے سے قاسم آ جاتا ہے اور کہتے ہیں میم وہ عمران، تو اس کے منہ گلے مطلب اس کی باتیں ابھی پوری نکلی نہیں ہوتی کہ اس سے جینیہ غصے سے گھورنے لگتی ہے، مطلب بہت ہی زیادہ غصے سے ہو رہی ہوتی ہے قاسم کو، تو قاسم کی مطلب قاسم بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ تو جینیہ بولتی کہ تمہیں کس نے بلایا ہے ابھی یہاں پہ بیچ میں بولنے کے لیے، ڈسٹرب کرنے کے لیے ہمیں، ہم کس نے بولا تمہیں؟ تو جینیہ غصے سے قاسم کے اوپر مطلب چیخنے لگتی ہے، بہت زیادہ غصہ کرنے لگتی ہے۔ تو یہ کہانی میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، چونکہ آج ہی پوسٹ کر دوں گی۔ تو یار یہ ویڈیو پسند ہے تو یار ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کر دینا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو ویڈیوز دیکھا کرو تو یار سبسکرائب کر دیا کرو تاکہ مطلب اچھی اچھی ویڈیوز میں لاتی رہتے ہوں تو آپ لوگوں کو دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ اور میں کوماروی والی اسٹوری تو میں کل پوسٹ کروں گی ابھی کا، ٹھیک ہے؟ تو کیسا جا رہا ہے روزہ آپ سب کا، اور آپ سب کا دن کیسا جا رہا ہے؟ تو ویسے مجھے میری آڈینس بہت پیاری ہے تو آپ لوگوں کے لیے میں اسٹوری ڈالتی رہتی ہوں، اور آپ لوگوں کے اچھے کامنٹس پڑھ کے بھی مجھے کافی اچھے لگتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تھینکس فار واچنگ۔